अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि अडयाला में एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। उनकी बहनों के साथ, उनके वकला के साथ, किसी के साथ भी उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। तो इस तरह इमरान खान साहब का एक और हफ्ता कैद तन्हाई में गुजर गया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बुशरा बीबी साहिबा जो उनकी अहलिया हैं वो भी उनके साथ मौजूद हैं, उनकी भी किसी फैमिली मेम्बर से मुलाकात नहीं करवाई जाती। अच्छा, अब इसके ऊपर भी एक सवाल ये ज़रूर बनता है कि इमरान खान साहब की मुलाकातों के ऊपर तो हुकूमत ये बयानियाँ बनाती है कि जनाब इमरान खान साहब इदारों के सरबराहों के ऊपर तनकीद करते हैं, सख्त ज़बान इस्तेमाल करते हैं, या वो कोई ऐसी तहरीक की कॉल ना दे दें, इस वजह से उनकी पाबंदी लगाई गई है मुलाकातों पर। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा तो ज़ाहिर है ना कोई सियासी गुफ्तगू वहाँ पे कर रही हैं, ना उनकी गुफ्तगू आके ज़ाहिर है कोई बाहर रिपोर्ट करता है। तो क्या वजह है कि बुशरा बीबी साहिबा की भी एक एक्सेस जो है वो डिनाई की गई है, उनकी फैमिली मेंबर से उनकी मुलाकात क्यों नहीं कराई जा रही है? इमरान खान साहब को भी मैं ये नहीं कह रही कि उनकी अगर बंद की गई है तो सही है या गलत है। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि चलिए उसका तो जवाज़ कोई दे रहे हैं, लेकिन इसका क्या जवाज़ है कि बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकातें बंद हैं। वो भी एक आम कैदी हैं, जिस तरह बाकी कैदी जो हैं वो आके अपने फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं जेल मैनुअल के मुताबिक। तो बुशरा बीबी साहिबा भी तो उसी तरह एक आम कैदी हैं, तो उनको ये हक क्यों नहीं दिया जा रहा? इमरान खान साहब को भी ये हक मिलना चाहिए कि वो अपनी बहनों से बात कर सकें। इसी तरह ये हक उन्हें मिलना चाहिए कि वो अपने वकला के साथ गुफ्तगू कर सकें और उनके थ्रू अपना जो भी उनका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, लीगल स्ट्रैटेजी है, उसको डिज़ाइन कर सकें। लेकिन ये तमाम जो बुनियादी हुकूक हैं उनको मैसर नहीं हैं, और बात सिर्फ यहाँ पे रुक नहीं रही है, बात इससे आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है कि ये मज़ीद इमरान खान साहब और उनकी अहलिया के ऊपर मज़ीद एक टॉर्चर करेंगे, जो कि ज़ाहिर है एक यानी फ़िज़िकल टॉर्चर तो ऐसा सच नहीं करते, लेकिन वो ज़हनी तशद्दुद जो है वो फ़िज़िकल टॉर्चर से भी ज़्यादा बुरा साबित होता है। तो ये सारी कंडीशंस जो हैं वो मज़ीद अभी कब तक रहेंगी, कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये बात तो नज़र आ रही है कि फ़िलहाल तो ये रहेंगी। क्योंकि जिस कदर इनसिक्योर ये हुकूमत और पूरा सिस्टम हो चुका है, ये तो एक ट्वीट की मार हो गए हैं। ये लोग तो एक ट्वीट से अगर घबरा रहे हैं, उससे डरते हैं, उससे परेशान होते हैं और अपने हाथ-पाँव छोड़ देते हैं और अपने हवास खो बैठते हैं, तो उससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि फिर मुलाकात या तहरीक या कोई आमना-सामना करना, ये कहाँ इनके बस की बात है। तो मैं तो ऑनेस्टली देख रही हूँ कि इसकी 2 ही वजूहात हो सकती हैं, या तो कि ये शदीद कोई इनसिक्योरिटी और बुज़दिली के यानी काबू आ गए हैं, और या फिर दूसरी वजह ये हो सकती है कि इस कदर रऊनत और तकब्बुर की पट्टी आँखों पे बन गई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तीसरी कोई वजह नहीं हो सकती, कोई सेंसिबल वजह तो इस तरह की नज़र नहीं आती कि जिससे ये तमाम हरकतें की जाएँ जो इस वक़्त ये रजीम कर रहा है। इमरान खान साहब की बहनें आज पहुंची, क्या हुआ सब उसके ऊपर आपको बताते हैं, और उसके अलावा आगे की जो प्लानिंग्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं, और एक रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात अडयाला से ही करेंगे जी। अडयाला में अगरचे धमकियां तो बड़ी लगाई गई थी हुकूमत की तरफ से कि कोई आके दिखाए, परिंदा पर नहीं मार सकता, और कोई यहाँ पे पास भी नहीं फटकेगा, कारकुन भी, कोई पार्लियामेंटेरियन भी, कोई बहनें नहीं आ सकेंगी, गिरफ्तारियां भी होंगी, ठुकाई भी होगी, ये भी होगा, वो भी होगा। लेकिन इसके बरक्स ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये बात दुरुस्त है कि तैयारियां पूरी थी, आज मामूल से ज़्यादा नफरी थी। कोई 1200 के करीब एहलकार थे, वाटर कैनन थी, कैदी वैन्स थी, डॉल्फिन फोर्स थी, पता नहीं कौन कौन सी फोर्सेस थी, तो एसएचओज थे, बड़े बड़े अफसरान मौजूद थे, तो ये सब तो था। लेकिन इसके बावजूद भी कम अज़ कम पीटीआई के लोग खौफजदा तो नहीं हुए, आए तो ज़रूर है वो। पंजाब से भी पार्लियामेंटेरियंस की अच्छी तादाद आई, उसके साथ साथ केपी के भी आज जुनेद अकबर साहब दिखाई दिए, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे, आदिल बाज़ई मौजूद थे, ये अपने बैरिस्टर गौहर साहब भी आए, तो बहनें भी आईं, शाहिद खट्टक साहब तो रात तक मौजूद रहे। तो ये तमाम लोग वहाँ पे मौजूद रहे, और इन्होंने वहाँ पर शाम से जो धरना दिया वो भी रात तक कंटिन्यू किया। अब जब ये धरना देते हैं तो उसके बाद फिर ये होता है कि वक्त के साथ साथ जो तादाद है वो कम होना शुरू हो जाती है। बहुत से लोग जो दिन में आए हुए होते हैं
وہ پھر آہستہ آہستہ شام ہوتے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور الٹیمیٹلی آخر میں علیمہ خان صاحبہ، ان کی بہنیں، چند کارکن اور کوئی 2-3 جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے، کبھی نعیم حیدر پنجوتا صاحب ہوتے ہیں، شاہد خٹک صاحب ہوتے ہیں، یہ لوگ ذرا اینڈ تک رہتے ہیں، وہاں پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں موجود، اور دھرنے کے ساتھ پھر وہ یعنی سلسلہ کو 12 بجے تک چلے، 1 بجے تک چلے، وہ پھر اس وقت تک وہاں پہ ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت تک پھر جو کارکنوں کی تعداد ہے وہ خاصی کم ہو جاتی ہے، اور پھر عین اس وقت جو ہے پولیس آ کے ان لوگوں کو منتشر کرنے میں بہرحال کامیاب ہو جاتی ہے، کبھی مذاکرات کے ذریعے، کبھی کچھ تھوڑی سی دھکم پیل کرتے ہیں، پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، اور پھر اس طرح زبردستی اٹھا کے گاڑیوں میں بٹھا کے اور آگے کہیں چھوڑ آتے ہیں۔ تو یہی پریکٹس جو ہے وہ ہم بہت دنوں سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں۔ آج تو ریحانہ ڈار صاحبہ بھی آئی ہوئی تھیں، اور بھی کافی ایسے لوگ نظر آ رہے تھے کہ جو ادروائز کم کم نظر آتے ہیں۔ تو لوگ تو پہنچے، لیکن انہیں گرفتار کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، نہ ان کے اوپر کوئی تشدد کیا گیا۔ یہ لوگ آئے، انہیں پہلے ناکے پہ روکا گیا، یہ پیدل چل کر آگے چلے آئے، اور جہاں تک میکسیمم آگے بڑھ سکتے تھے پیدل وہاں تک یہ گئے، اور پھر وہیں پہ انہوں نے دھرنا دے دیا۔ تو یہ سب کچھ تو ہوا، لیکن سوال پھر وہی کہ ملاقات تو نہیں ہوئی، اور انہوں نے جو ان کا چیلنج تھا کہ ہم آئیں گے، وہ آئے بھی، لیکن جو ان کا چیلنج تھا کہ ملاقات نہیں کرائیں گے، تو انہوں نے بھی اپنا چیلنج پورا کیا اور ملاقات نہیں کروائی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کب تک چلے گا، کب تک عمران خان صاحب کو یوں قید تنہائی میں رکھا جائے گا، اور کب تک بہنیں جو ہیں وہ اسی طرح آئیں گی اور رات بھر ٹھنڈی سڑک کے اوپر بیٹھیں گی، بزرگ خواتین ہیں اور اپنے ایک جائز حق کی بات کرتی ہیں۔ لیکن اب بات شاید یہاں تک رکے نہ، اب لگتا ہے کہ حکومت بھی اس سے آگے بڑھنا چاہتی ہے، اور آج اس سلسلے میں بڑی خبریں آئی ہیں۔ ویسے تو یہ خبریں کافی دنوں سے چل رہی ہیں، لیکن اب ان میں تیزی بھی آ گئی ہے اور شدت بھی نظر آ رہی ہے، اور حکومت بھی ان خبروں کو لے کر کے اب بڑا کھلے عام اعلان کر رہی ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ وہی 4-5 سٹیپس ہیں جن کے بارے میں پہلے ہی سے اناؤنسمنٹ شروع ہو چکی تھی مختلف ٹاؤٹس کے تھرو، تو ان میں یہ کام شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بھی خبر آئی ہے کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں ان میں دوبارہ سے تیزی آئے گی، اور تیزی سے انہیں دوبارہ سزاؤں کی طرف جایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو پی ٹی آئی کو بین کرنے کی بات ہے، اس کے اوپر بھی بیرسٹر وکیل صاحب وزیر قانون نے کہا ہے کہ جی بالکل ہم یہ کرنے جا رہے ہیں۔ حامد میر صاحب سینئر صحافی ہیں، انہوں نے آج یہ خبر دی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اور باقی بہنیں اور عمران خان صاحب کے اوپر غداری کا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کو بین بھی کریں گے، یہ بین بھی کریں گے اور گورنر راج بھی لگائیں گے، یہ بھی خبریں آ رہی ہیں۔ اور گورنر راج البتہ لگانے سے پہلے ان کی کوشش یہ ہوگی کہ پہلے آئینی ترمیم کے ذریعے اس کو ذرا لمبا عرصہ رکھنے کا ایک جواز جو ہے قانونی طور پر گھڑ لیا جائے، اور اس کے بعد لگایا جائے، تاکہ اس کو جتنی دیر چلانا ہو چلا بھی سکیں۔ تو یہ کرنے کی طرف بات ہے۔ اور منیر فاروق صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو مزید سزائیں سنا کر اس کے بعد کسی دور دراز جیل میں منتقل کرنے کے لیے بھی حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ کوئی بھی دور دراز جیل ہو سکتی ہے، مچھ جیل ہو سکتی ہے کوئٹہ میں، بلوچستان میں، یا کوئی سندھ کی دور دراز جیل میں جو ہے وہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ مقصد یہ ہوگا کہ ایکسیس جو ہے عمران خان صاحب کی وہ کسی بھی طرح بریک کی جائے۔ ظاہر بات ہے پنجاب کے اندر اڈیالہ ہے، اڈیالہ میں اسلام آباد سے بھی لوگ پہنچ سکتے ہیں، پنجاب سے بھی آ جاتے ہیں، کے پی سے بھی آ جاتے ہیں، تو اتنا ڈسٹنس ہر جگہ کے لوگوں کو نہیں لگتا وہاں تک پہنچنا، لیکن مچھ جانے کے لیے پنجاب کے لوگوں کو بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا، اسلام آباد کے لوگوں کو بہت لمبا سفر کرنا پڑے گا، پھر بلوچستان کے جو حالات ہیں، ہر کوئی اتنی تیزی سے سوچتا بھی نہیں کہ بھئی ٹھیک ہے ہر منگل کو جانا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا، اور اتنا رسک فری بھی نہیں ہوگا، ظاہری سی بات ہے رسک رہے گا سیکیورٹی کے حوالے سے بھی۔ اور عمران خان صاحب کی میڈیا تک ایکسیس جو ہے اس کو بالکل ختم کر دیا جائے گا، ابھی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ لوگوں کے سورسز ہوتے ہیں، خبریں آ جاتی ہیں، لیکن اس طرح کی سچویشن میں انہیں بالکل ایک ایکسیس سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پہلے تو صرف دھمکیاں لگ رہی تھی کہ شاید یہ پی ٹی آئی کو مغلوب کرنے کے لیے اور ان کو کسی احتجاجی تحریک سے محروم رکھنے کے لیے، باز رکھنے کے لیے اس طریقے کی یہ دھمکیاں لگاتے ہیں، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ صرف دھمکیاں شاید نہیں ہیں، ان میں سے بہت سے کام یہ عملی طور پر کر سکتے ہیں اور کرنے جا بھی رہے ہیں، کیونکہ اب جس طرح فرنٹ فٹ پر تمام لوگ آ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی اب تو کھل کر سامنے آ چکی ہے عمران خان صاحب کے خلاف، اور پھر حکومت تو پہلے ہی ان کے دست و بازو بنے ہوئے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ کوئی اتنی اچنبے کی بات نہیں ہے
کہ اگر یہ لوگ ایسا کر گزرتے ہیں، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس کا تجزیہ ایک الگ سے ہو سکتا ہے بالکل، کہ کیا اس طرح کی چیزوں سے عمران خان مائنس ہو جائیں گے، کیا پی ٹی آئی کو بین کر دیں گے تو تمام لوگ بھول جائیں گے کہ کوئی ایسی جماعت بھی تھی، تو لہٰذا ایک دم سب اپنا قبلہ بدل کر اور مریم نواز کے حق میں جا کے ووٹ کرنا شروع کر دیں گے، یا کیا یہ جو کالا کاپ ملیں گے کہ 2-4 سالوں کے بعد خود آپ کے منہ کو اتنا کالا کر دے گی کہ آپ لوگ چہرے نہیں دیکھ سکیں گے، تو کیا ایسا نہیں ہوگا؟ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس کے اوپر بات ہو سکتی ہے تفصیل سے، لیکن ابھی کی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں کہ حکومت اب بالکل اس طرح کی چیزوں کی طرف جا رہی ہے کہ ہمیں کسی بھی طرح اس معاملے سے جان چھڑانی ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ شاید وہ ایسے جان چھڑا لیں گے۔ اب وہ بڑی مثالیں بھی دے رہے ہیں کہ دیکھیں ایم کیو ایم سے بھی ہم نے اسی طرح جان چھڑا لی تھی، الطاف حسین کو مائنس کیا تو ٹھیک ہے ایم کیو ایم چل رہی ہے، لیکن آج الطاف حسین تو کہیں پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے، تو یہی کام عمران خان کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب پہلی بات تو یہ کہ یہ بالکل ایک جس کو کہتے ہیں غیر حقیقت پسندانہ قسم کا کمپیریزن ہے۔ الطاف حسین جو تھے وہ ایک شہر کی جماعت تک کے لیڈر تھے، یہاں پہ آپ ایک ایسے لیڈر کی بات کر رہے ہیں کہ جو ایک پورے ملک کا لیڈر ہے۔ پھر الطاف حسین جو تھے ان کے اوپر بڑا بیگیج تھا، جو کراچی کے لوگوں نے بڑا بھگتا بھی ہوا ہے، اور جو ان کا ایک ٹریک ریکارڈ رہا، خاص طور پر جو ملٹری ان کی ایک جدوجہد تھی اس کے حوالے سے، وہ چیز پی ٹی آئی کے ساتھ اس طرح سے وابستہ نہیں ہے اور نہ کی جا سکتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی کیا الطاف حسین اور عمران خان صاحب کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے، تو کہاں عمران خان صاحب، کہاں الطاف حسین صاحب، تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں بنتا۔ تو یہ تمام چیزوں کے ساتھ آپ یہ سوچیں کہ جی چونکہ الطاف حسین کو ہم مائنس کرنے میں کامیاب ہوئے تو ویسے ہی ہم عمران خان کو ہو جائیں گے۔ بھائی الطاف حسین تو مائنس ہونے سے کئی سال دہائی پہلے جو ہے وہ جا کے لندن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عمران خان تو وہ بندہ ہے جو آپ کے بیچوں بیچ بیٹھ کے ملک کے اندر آپ کے سینے پہ مونگ ڈل رہا ہے، تو وہ بریڈ ہے، آپ اس کو کہاں مائنس کرنے چل پڑے ہیں، اور وہ بھی الطاف حسین صاحب میچ کر کے۔ الطاف حسین صاحب تو کبھی واپس ہی نہیں آ سکے دوبارہ ملک میں، ایسے گئے، تو عمران خان صاحب تو کہیں ملک سے جانے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ ایک ایسے لیڈر کو آپ بھلوا سکیں لوگوں کے دلوں سے، جہاں جو آپ کے ملک کے اندر موجود ہے اور جو لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی خاطر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ لوگ باہر نہیں اس طرح نکلے، اس طریقے سے انہوں نے کوئی مطلب باہر نکلتے ہیں جب انہیں لگتا ہے کہ ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، ہمیں کوئی مار نہیں پڑے گی، یا اگر ہمارے کوئی مقدمات نہیں بنیں گے، جیسے 9 اپریل کو نکلے، 10 اپریل کو نکلے، یا 8 فروری کو نکلے، تو نکلے لوگ، ایون 26 نومبر کو بھی نکلے، لیکن اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو ماحول بن گیا وہ سارا آپ کو پتہ ہے، تو یہ ایک فرق تو ہے بہرحال۔ لیکن یہاں یہ ان کے خیال میں یہ طاقت کے زور پہ، گولیوں کے زور پہ، یہ پابندیوں کے زور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح ہوا کو قابو کر سکتے ہیں، روشنی کو روک سکتے ہیں، یا بہتے پانی کو راستہ بنانے سے روک سکتے ہیں، تو اسی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہر چیز پہ قادر ہو گئے ہیں، پتہ نہیں خدا بن بیٹھے ہیں تو یہ کر سکتے ہیں، تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کچھ باتیں ضرور کی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی اب ترامیم کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا، وہ لاہور کے دورے پہ ہیں، انہوں نے کچھ یہاں پہ لوگوں سے ملاقات کی، تو جب ان سے پوچھا گیا کہ مزید ترامیم کی بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے ایک پارلیمنٹ سے 2 ترامیم کافی ہیں، اور وہ نہیں سمجھتے کہ مزید ترامیم ہونی چاہیے۔ ایک بات انہوں نے کی۔ دوسرا جب ان سے کہا گیا کہ تو آپ کیا وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہیں، تو اس پہ بھی انہوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ توبہ توبہ، میں صرف اس وقت وزیر اعظم بنوں گا جب عوام ووٹ کریں گے۔ تو یہ بھی بڑی معنی خیز ویسے بات تھی ان کی، یعنی کہ وہ ایک طرح سے انڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ عوام کے ووٹوں سے وزیر اعظم نہیں بنے ہوئے۔ اچھا، پھر تیسرا انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جو پارٹیز ہیں ان کو آگے چلنا چاہیے، مفاہمت کے ذریعے مسائل کو حل کرنا چاہیے، تو یہ بات بھی انہوں نے کی۔ لیکن جو بے شک بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ باتیں کریں کہ جی ہم بالکل مزید ترامیم نہیں کریں گے، ہم اس طرح نہیں اس طرح نہیں، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ آپ کے پلے کیا ہے۔ یہی باتیں آپ پہلے بھی کرتے تھے لیکن آپ سر جھکاتے گئے، اور پچھلی 2 ترامیم آپ نے کر کے کیا جو اسٹیبلشمنٹ کی مرضی تھی اس کے اوپر مہر تصدیق ثبت نہیں کی؟ کیا آپ نے اس سسٹم کو ایک جواز فراہم نہیں کیا ہوا قائم رہنے کا؟ کیا آپ نے تمام ترامیم میں ان کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا آپ نے ہر آمرانہ جو فیصلہ ہے اس کو مضبوط نہیں کیا؟ تو باتیں یہ لوگ ایسے کر رہے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی جب ان کے اوپر بھی 2-4 کیسز کھل جائیں گے تو فوراً یہ کہیں گے کہ اوکے ہم بتائیں کدھر سائن کرنے اور کدھر جو ہے وہ مہر لگانی ہے۔ تو یہ بس بڑکے ہی ہیں، باقی ان کے پلے کچھ ہوتا تو یہ لوگ بہت پہلے سٹینڈ لے سکتے تھے جمہوریت کے لیے،
لیکن انہوں نے نہیں لینا تھا اور نہ انہوں نے لیا، اور ابھی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب جو ایک اور خبر عمران خان صاحب سے متعلق آئی تھی وہ یہ تھی کہ ان کی طبیعت کیسی ہے، کیونکہ اڈیالہ کی ٹیم، ڈاکٹرز کی ٹیم جو تھی وہ اڈیالہ گئی تھی، تو اس کے بارے میں ابھی کوئی کلیئر رپورٹ تو سامنے نہیں آئی، لیکن کچھ خبریں یہ رپورٹ ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، اور ڈاکٹرز کو انہوں نے یہی کہا کہ میں تو ایکسرسائز کر کے آیا ہوں، دیکھیں میں بالکل فٹ ہوں اور الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو انہوں نے بتایا ڈاکٹرز کو کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، تو ڈاکٹرز ان کی خیریت سے متعلق تو کم از کم یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہیں۔ باقی کوئی تفصیلی معائنہ انہوں نے کیا ہے یا نہیں کیا یا کیا رپورٹس ہیں وہ ابھی فی الحال شیئر نہیں ہوئی، ظاہر ہے وہ آفیشیل ڈاکیومنٹ ہے تو وہ آفیشیلی ہی شیئر ہوگا۔ اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے کہ دھرنا تو 12 بجے تک جاری تھا، ابھی اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا فائنل ہوتا ہے، لیکن مجھے یہی اندازہ لگ رہا ہے کہ بار بار علیمہ خان صاحبہ سے مذاکرات ضرور ہو رہے تھے، اور علیمہ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہی کہہ رہی تھی کہ ہم ملے بغیر نہیں جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی یا تو کسی ایک ٹائم پر جا کر وہ دھرنا ختم کر دیں گی، یا پھر انہیں اسی طرح وہ اٹھا کے خود ہی جو پولیس والے ہیں کہیں دور آگے چھوڑ دیں گے، تو اس طرح یہ وائنڈ اپ ہو ہی جائے گا۔ لیکن بہرحال مطلب شام 4-5 بجے سے بیٹھے رہنا رات 12-1 بجے تک بوڑھی خواتین کا سخت سردی کے عالم میں، یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے، لیکن اب یہ سوچنا پڑے گا ان لوگوں کو بھی، اور اب کارکنوں کا بھی صبر جواب دے رہا ہے کہ یہ آخر کب تک اس طرح چلے گا۔ کوئی اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں، نظام یہ چاہتا ہے کہ پی ٹی آئی کوئی اس طرح کی اشتعال میں آ کے، طیش میں آ کے کوئی ایسی حرکت کرے کہ ان کو مزید جواز فراہم ہو جائے اور یہ فوراً سے کر گزریں بھی، جھٹ پٹ یہ جی لگ گئی پابندی یہ وہ۔ لیکن پی ٹی آئی اس بات کو سمجھ رہی ہے کہ جو قیادت باہر موجود ہے کہ اگر ہم اس طرح کی کوئی لوز بال ان کو دیں گے تو یہ ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گے مزید جو چیزیں کرنے میں، تو اس لیے وہ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا یہاں پہ سینسبلی کام کر رہے ہیں، اور نہیں کوئی ایسی گفتگو میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی بات نہ ہو جس کے اوپر فوری طور پر یہ ان کے خلاف کوئی کاروائیاں کریں اور عملی طور پر بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں۔ لیکن پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ یہ خوف تو پھر ہر وقت موجود رہے گا، تو کیا اس کا مطلب یہی ہے کہ عمران خان صاحب قید تنہائی میں پڑے رہیں گے؟ کیا ان کے مقدمات نہیں لگیں گے؟ کیا ان کی کبھی رہائی نہیں ہوگی؟ تو پھر آپ کا ان تمام چیزوں کا پھر فائدہ کیا ہوگا؟ تو اب میرا خیال ہے کہ یہ سچویشن جو ہے ابھی فی الحال تو ایسے کنٹینیو کر رہی ہے، لیکن شاید یہ بہت دیر تک ایسے کنٹینیو نہ کر سکے۔ یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ فوری جس طرح کہا جا رہا تھا کہ دسمبر میں بہت کچھ ہوگا، نہ ہی نومبر میں کچھ ہوا اور نہ ہی مجھے دسمبر میں کچھ بہت بڑا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ میرے خیال سے بھی معاملات کو فی الحال ایسے ہی چلایا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے وجہ یہی ہے کہ شاید پی ٹی آئی یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ معاملات بالکل ہاتھ سے نکل جائیں گے، اور اس کا نہ صرف یہ کہ ملک کو نقصان ہوگا، ان لوگوں کو بھی نقصان ہوگا، تو وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ان کے کچھ تھوڑے سے صبر تحمل سے معاملات تھوڑے سے شاید بہتری کی طرف کسی وقت چلے جائیں تو وہ آپشن جو ہے وہ آزمائی جائے۔ لیکن یہاں پہ دوسری طرف بالکل اس طرح کی کوئی نہ خواہش ہے، نہ نیت ہے، اور نہ ہی کوئی اسی قسم کی ضرورت انہیں لگ رہی ہے کہ وہ کوئی ٹھنڈا ہونے کا سوچیں یا کوئی بات کو نرم کرنے کے اوپر جائیں۔ تو یہ بات تو بالکل طے شدہ ہے۔ باقی اب بدتمیزی کا طوفان ہے وہ تو بالکل شروع ہوا ہوا ہے۔ ادھر فیصل وابڈا صاحب روز آ کے ٹامی ٹامی کر رہے ہیں، تو آج ادھر اڈیالہ کے باہر کتا کتا کے نعرے لگے ہیں، تو اب یہ کتوں کتی تو ہوگا، کیونکہ یہ بدتمیزی کی جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ جس کے اوپر جتنا جس کا زور چلتا ہے وہ اتنی گالی وہ بھی پھر دے دیتا ہے۔ آج شوکت بسرا صاحب نے خوب گالیاں نکلوائی ہیں اور نعرے لگوائے ہیں گالیوں والے، تو آج اس دن شاید کٹک صاحب نے لگا دیے، ادھر سے یہ فیصل وابڈا صاحب شروع ہوئے ہیں، تو یہ کتوں کتی پروگرام جو ہے یہ تو ابھی چل رہا ہے، لیکن یہ اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ البتہ علیمہ خان صاحبہ وہاں پہ بہت گریسفلی بیٹھتی ہیں، گریسفلی کام کرتی ہیں، بلکہ وہاں پہ پولیس والوں کا بڑا خیال رکھ رہی ہوتی ہیں، انہیں کھانے پینے کا پوچھتی ہیں، کبھی انہیں کہہ رہی ہوتی ہیں آپ بیٹھ جائیں اتنی دیر سے کھڑے ہیں، کبھی انہیں کہتی ہیں انہیں چائے سرو کرو، تو وہ وہاں پہ بڑی شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ان پولیس والوں کو باہر سے آتا ہے آرڈر تو پھر انہوں نے بھی اپنی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہوتی ہے، تو پھر یہ لحاظ بھی نہیں کرتے، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ تمام چیزیں اب میرا خیال ہے کہ ایک لاجیکل اینڈ کی طرف جائیں گی، اور اگلے سال میں ہو سکتا ہے کہ کچھ ان کے کچھ چینجز آپ کو نظر آ جائیں کہ عمران خان صاحب کو کہیں اور شفٹ ہونا ہے تو وہ ہو جائیں، اگر کوئی ان کے اوپر پابندی لگنی ہے تو اگلے سال کے شروع میں کافی سارے سرپرائزز آ سکتے ہیں، لیکن دسمبر مجھے فی الحال اسی طرح گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو ابھی سچویشن چل رہی ہے۔ آخر میں تھوڑی بات کر لیتی ہوں کہ جو ایک رپورٹ آئی ہے اس کے اندر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، جس میں کرپشن سے متعلق جو ہے پاکستان کے لوگوں کی پرسیپشن کو ڈٹرمن کیا جاتا ہے،
वैसे तो ये कोई इतनी ज़्यादा कह नहीं आप सकते कि कोई बहुत ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं। ज़ाहिर है कुछ लोगों के पे ऊपर मबनी ये सैंपल होते हैं, तो बहुत कम लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है। लेकिन बहरहाल एक फिर भी आप कह लें कि बात करने को कुछ आ तो जाता है मटेरियल पास के जी क्या इस वक्त इंडेक्स चल रहे हैं। तो उसमें बताया ये जा रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे करप्ट तरीन अदारा है वो अदलिया समझा जाती है और पुलिस समझी जाती है। इंसाफ से मुतालिक जो इदारे हैं वो सबसे ज़्यादा करप्ट समझे जाते हैं, और पुलिस में भी जो कैटेगराइज किया जा रहा है तो उसमें बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस जो है वो सबसे ज़्यादा करप्ट पुलिस जो है वो इस सर्वे के नतीजे में साबित हुई है। इसके साथ साथ जो सरकारी अफसरान से काम निकलवाने के मामले में रिश्वत देना वगैरह उस तरह की करप्शन है, उस पर बात की जाए तो उसमें भी पंजाब जो है वो सर फहरिस्त है, नंबर 1 है। और अगरचे पिछले साल की निस्बत कम है लेकिन फिर भी नंबर 1 है। और अगर सबसे बेस्ट की बात की जाए कि सब में से बेहतर कौन जा रहा है तो वो केपी है। केपी की पुलिस का भी सबसे बेहतर नंबर रहा है, और केपी में जो सरकारी अफसरान को रिश्वत देने का मामला है उसमें भी सबसे बेहतर नंबर जो है वो केपी का रहा है। कि जहाँ पर बहुत कम लोगों ने कहा कि 80% लोगों का कहना था कि हमें काम करवाने के लिए कोई पैसे नहीं देने पड़ते, जबकि सिंध और जो आपका पंजाब है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस सिलसिले में करप्शन जो है वो देखी जा रही है। और पुलिस में भी जो बेस्ट पुलिस है वो केपी की पुलिस है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस वालों का परफॉर्मेंस, उनकी जो काम करने की तरीका है उसमें मुदाखलत नहीं है सियासी, और उसकी जो एक करप्शन का इंडेक्स है वो भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। तो ये अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के अदादो शुमार हैं। लेकिन बात यह है कि हमारे डीजी साहब तो उस दिन कह रहे थे कि सबसे बुरी गवर्नेंस जो है वो केपी की है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आती हैं उनमें पता चलता है जो बड़े बड़ी बेजाब्तगियाँ हैं बजट्स की वो पंजाब से निकलती हैं। अगर करप्शन इंडेक्स आते हैं तो वो पंजाब के सबसे बुरे आ रहे होते हैं। तो गवर्नेंस जो है वो बताया जाता है हमें कि केपी की सबसे बुरी है। मैं ये तो नहीं कह रही कि केपी की गवर्नेंस बहुत अच्छी है, बड़ी बेस्ट वहाँ पे सहूलियात हैं और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, मैं बिल्कुल नहीं कह रही। वहाँ पे बहुत काम होने की ज़रूरत है, बहुत वहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन वहाँ के बिल्कुल एक जो मसाइल हैं वो डिफरेंट हैं। वहाँ पे आप उनको उनका पूरा बजट भी नहीं दे रहे, जो उनका राइट है, उनके ड्यूज़ हैं वो क्लियर नहीं है, और वो एक दहशतगर्दी से मुतासरा सूबा है, उसको आप दूसरे सूबों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मुहाजिरीन हैं उनका एक बर्डन है जो बाकी सूबों पे उस तरह से नहीं है। तो इन तमाम तर हालात के साथ साथ ये याद रखिए कि वहाँ पर एक ऐसी गवर्नमेंट है कि जो मुसलसल एक क्राइसिस, सियासी क्राइसिस जो है उसको भी फेस कर रही है। तो इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद भी उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी सूबों से अगर बेहतर आ रही है तो फिर सोचने की बात ज़रूर है कि फिर गवर्नेंस किसकी बेहतर है और किसकी नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।